अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा आज का टॉपिक है बहीरा राहिब का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बचपन में पहचानना। बहीरा राहिब भी उन लोगों में से था जो हुजूर अकरम को आपके ज़हूर से कबल आपकी सिफ़ात व खुसूसियात, आपका नाम और हसब व नसब के साथ जानते थे और हुजूर अकरम के मबऊस होने के मुंतज़िर थे। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे और मैंने शाम की जानिब तिजारत के लिए जाने का इरादा किया। उस वक्त हवा बहुत गर्म थी। जब मैंने सफ़र का इरादा किया तो मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि मोहम्मद को किसके पास छोड़ोगे? मैंने कहा अपने साथ ले जाऊंगा क्योंकि मुझे किसी का एतबार नहीं है। वो लोग बोले इस गर्म हवा में इस बच्चे को सफ़र में लेकर जाना मुनासिब नहीं है। मैंने कहा वल्लाह मैं इसको जुदा नहीं कर सकता, मैं इसके लिए एक महमल तैयार करूँगा। गर्ज मैंने मोहम्मद को एक ऊँट पर बिठाया और उनके ऊँट को हर वक्त अपने सामने रखता था ताकि वो मेरी नज़रों से ओझल न हो। जब धूप तेज़ होती तो एक सफ़ेद बादल बर्फ़ के मानिंद आता और हज़रत के सर पर साया फिगन हो जाता। वो जहाँ जहाँ जाते बादल आपके साथ जाता और अक्सर उससे उम्दा किस्म के फल गिरते। एक रोज़ असनाए सफ़र में पानी की किल्लत हो गई। हमारे काफ़िले वाले एक मुश्क पानी 2 दीनार में ख़रीदते, लेकिन हमारे पास हुजूर अकरम की बरकत से पानी काफ़ी था, किसी भी वक्त कम न हुआ। हम जिस मंजिल पर ठहरते आपकी बरकत से हौज़ भर जाते थे और वहाँ की ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब हो जाती थी। हर वक्त हमको फरावानी व फराखी हासिल रहती थी। रास्ते में जो ऊँट थक कर बैठ जाता तो हुजूर अपना दस्ते मुबारक उस पर फेर देते थे तो फिर वो उठकर चलने लग जाता था। जब हम बसरा के नज़दीक पहुँचे तो एक राहिब का सौमा नज़र आया। हमने देखा कि वो सौमा आ हज़रत के इस्तकबाल के लिए घोड़ी की तरह तेज़ चलता हुआ आया और हमारे करीब पहुंचकर ठहर गया। उसमें एक नसरानी राहिब था और बादल रसूलुल्लाह से एक सानिये लम्हा के लिए भी हटता न था। वो राहिब किसी से गुफ्तगू तक नहीं करता था और न उस तरफ से गुजरने वाले तिजारती काफिलों में से किसी से मिला जुला करता था। सौमा को हरकत में देखा और काफिले पर निगाह पड़ी तो हज़रत को पहचाना और कहा जो कुछ मैंने पढ़ा और सुना है अगर सच है तो वो आप ही हैं, आपके सिवा कोई और नहीं हो सकता। फिर हम लोग एक बड़े दरख्त के नीचे ठहरे जो उसके सौमा के नज़दीक था। उस दरख्त की शाखें खुश्क हो चुकी थीं, उसमें फल नहीं लगते थे। काफिले हमेशा उस दरख्त के नीचे ठहरा करते थे। जब हुजूर अकरम उस दरख्त के नीचे रौनक अफरोज हुए तो वो दरख्त हरा भरा हो गया और उसमें बहुत सी शाखें पैदा होकर हुजूर अकरम के सर पर साया फिगन हो गईं। 3 किस्म के फल उसमें लग गए, 2 गर्मियों के मौसम के और एक जाड़े के मौसम का। काफिले वाले ये हाल देखकर बहुत मुतअज्जिब हुए। बहीरा राहिब को भी बहुत हैरत हुई। उसने अपने साथ इतना खाना लिया जो सिर्फ हुजूर के लिए काफ़ी था और अपने सौमा से बाहर आया। हुजूर अकरम की खिदमत में हाजिर होकर बोला ये बच्चा किसके साथ है? मैंने कहा मैं इनकी खिदमत में रहता हूँ। पूछा आपका इससे क्या रिश्ता है? जवाब दिया मैं इसका चचा हूँ। उसने कहा इसके तो बहुत से चचा हैं, तुम इसके कौन से चचा हो?
میں نے جواب دیا میں اس کے بھائی کا۔ اس نے کہا اس کے تو بہت سے چچا ہیں، تم اس کے کون سے چچا ہو؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا میں اس کے باپ کا بھائی ہوں، ایک ماں سے۔ یہ سنتے ہی وہ بول اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لڑکا وہی ہے جس کو میں جانتا ہوں، اگر یہ وہی نہ ہوا تو میں بحیرہ راہب نہیں۔ پھر بولا کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ کھانا ان کے لیے لے جاؤں؟ میں نے کہا ہاں لے چلو۔ پھر میں نے حضور اکرم سے جا کر کہا ایک شخص آیا ہے اور آپ کی ضیافت کے لیے کھانا لایا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا کیا تنہا میرے لیے کھانا لایا ہے؟ میرے ہمراہی نہ کھائیں گے؟ چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ اس بات کو ناپسند فرما رہے ہیں۔ پھر متوجہ ہوا اور بولا اے میرے فرزند، اس آدمی نے آپ کی خاطر تواضع کو پسند کیا ہے، پس آپ اس میں سے تناول فرمائیں۔ بحیرہ راہب نے کہا جی ہاں، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو ان کے بغیر نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں ان سب کو اس میں شریک کر لوں؟ اس نے کہا ہاں ضرور ضرور۔ اس وقت حضور اکرم نے اپنے ہمراہیوں سے فرمایا بسم اللہ کھاؤ۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ ہم 170 آدمی تھے اور ہم نے مل کر کھانا کھایا اور سیر ہوئے اور پھر بھی وہ کھانا باقی رہا۔ بحیرہ راہب حضور اکرم کی خدمت میں کھڑا پنکھا جھل رہا تھا اور افراد کی کثرت اور طعام کی قلت پر حیرت زدہ تھا، بار بار جھکتا اور حضور اقدس کا چہرہ چومتا اور کہتا تھا کہ مسیح کے خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ آخر قافلے میں سے ایک شخص نے کہا اے راہب تیری باتیں عجیب ہیں، ہم اکثر تیرے صومعہ کی طرف سے گزرے ہیں، تو نے کبھی ہماری طرف توجہ نہ دی۔ بحیرہ راہب نے کہا ہاں لیکن اس مرتبہ میرا حال عجیب ہے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، چند امور اور بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ لڑکا جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے، اگر تم اس کو پہچان لیتے جس طرح میں پہچانتا ہوں تو یقیناً اپنی گردنوں پر سوار کر کے اس کے وطن تک لے جاتے۔ خدا کی قسم اس مرتبہ جو کچھ تمہاری عزت کر رہا ہوں وہ صرف اس لڑکے کی وجہ سے ہے۔ جب وہ میرے صومعہ کی طرف آیا تو میں نے اس کے آگے ایک نور دیکھا جو زمین سے آسمان تک پھیل رہا تھا، اور کچھ مردوں کو دیکھا جو یاقوت و زبرجد کے پنکھے ہاتھوں میں لیے ہوئے ان حضرت کو جھل رہے تھے، اور ایک دوسری جماعت طرح طرح کے میوے لیے ہوئے ان پر نثار کر رہی تھی، اور یہ ابر بادل ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے اور جدا نہیں ہوتا۔ میرا عبادت خانہ ان کے استقبال کے لیے تیز رفتار گھوڑے کی طرح دوڑا۔ یہ درخت مدتوں سے خشک تھا، اس میں شاخیں بہت کم تھیں، اس بچے کے اعجاز سے سرسبز و شاداب ہو گیا اور حرکت میں آیا، اس میں نئی شاخیں نکل آئیں اور 3 طرح کے پھل پیدا ہوئے، 2 گرمیوں کے موسم کے اور ایک سردی کے موسم کا، اور یہ تمام حوض اس زمانے سے خشک ہو گئے تھے جب سے بنی اسرائیل کے حواریوں کے بعد ان میں اختلاف و فساد پیدا ہوا۔ ہم نے کتاب شمعون میں پڑھا ہے کہ شمعون نے ان پر لعنت کی تھی اور فرمایا تھا کہ جب تک تم دیکھو کہ ان حوضوں سے پانی نکل آیا ہے تو تم سمجھ لو کہ اس پیغمبر کی برکت کے سبب ہے جو شہر تہامہ مکہ میں ظاہر ہوگا اور مدینے کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کی قوم اس کا نام امین اور آسمان میں احمد ہوگا، وہ نسل اسماعیل بن ابراہیم سے ہوگا، خدا کی قسم یہ وہی ہے۔
پھر بحیرہ راہب حضور اکرم کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، میں آپ سے 3 خصلتوں کے بارے میں دریافت کرتا ہوں اور لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ جواب عنایت فرمائیں۔ حضور اکرم نے لات و عزیٰ کا نام سنا تو غضبناک ہوئے اور فرمایا، ان کے واسطے سے کچھ نہ پوچھنا، خدا کی قسم میں کسی چیز کو ان دونوں سے زیادہ دشمن نہیں رکھتا، یہ دونوں میری قوم کے پتھر کے بت ہیں۔ بحیرہ راہب نے کہا، یہ پہلی علامت ہے۔ پھر کہا، اچھا آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ بتائیے۔ حضرت نے فرمایا، اب جو چاہو پوچھو، اس لیے کہ تم نے اس خدا کی قسم دی ہے جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے اور جس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ بحیرہ نے کہا، آپ کی خواب اور بیداری کا حال معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کے اکثر حالات دریافت کیے، آپ نے سب کے جوابات دیے۔ اس نے تمام جوابات و تمام امور کتابوں میں لکھے ہوئے مضمون کے مطابق پائے جو وہ پڑھ چکا تھا۔ پھر بحیرہ راہب حضرت کے قدموں میں گر پڑا، پیروں کو چومتا اور کہتا کہ کس قدر خوشگوار ہے آپ کی خوشبو، اے وہ کہ تمام پیغمبروں سے بہتر ہے آپ کی پیروی، اور دنیا میں جو کچھ روشنی ہے آپ کے سبب سے ہے، مسجدیں آپ کے نام سے آباد ہوں گی۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لشکر کشی کر رہے ہیں، عربی گھوڑوں پر سوار ہیں، عرب و عجم جبرن و قہرن آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لات و عزیٰ کو آپ نے توڑ ڈالا ہے اور خانہ کعبہ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور اس کی کنجی جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور کتنے ہی ہیں جو بتوں کو توڑیں گے۔ آپ ہی وہ ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تمام بادشاہ ذلت و خواری کے ساتھ آپ کے دین میں داخل ہوں گے۔ پھر دوبارہ آپ کے دست و پائے مبارکہ کو بوسہ دیا اور کہا، اگر میں آپ کے زمانہ نبوت تک زندہ رہا تو آپ کے سامنے آپ کے دشمنوں سے مقابلہ اور شمشیر زنی کروں گا اور جہاد کروں گا۔ آپ ہی بہترین انسان بنی آدم پرہیزگاروں کے پیشوا اور خاتم المرسلین ہیں۔ خدا کی قسم آپ کی ولادت کے روز زمین خندہ ہوئی اور تا قیامت خندہ رہے گی۔ خدا کی قسم گرجے، بت خانے اور شیاطین آپ کے ظہور سے گریاں ہیں اور تا قیامت گریاں رہیں گے۔ آپ ہی حضرت ابراہیم کی بشارت ہیں۔ آپ اہل جہالت کی نجاستوں سے ہمیشہ پاک و طاہر ہیں۔ پھر ابو طالب کی طرف رخ کیا اور پوچھا، آپ ان سے کیا نسبت رکھتے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا فرزند ہے۔ بحیرہ راہب نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کے ماں باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتے۔ ابو طالب نے کہا، تم نے سچ کہا، میں ان کا چچا ہوں، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے جبکہ یہ رحم مادر میں تھے، اور جب 6 سال کے ہوئے تو ان کی مادر انتقال کر گئیں۔ بحیرہ راہب نے کہا، ابو طالب سے میں یہ مصلحت سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے شہر واپس لے جائیں، کیونکہ روئے زمین پر کوئی ایسا یہودی، عیسائی اور صاحب کتاب نہیں ہے جو یہ نہیں جانتا کہ آپ پیدا ہو چکے ہیں، اور ہر ایک ان کو ان کی علامتوں کے ساتھ دیکھتا ہے اور پہچانتا ہے جس طرح میں پہچانتا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ ان کو دفع کرنے کے لیے مکر و حیلہ کریں گے، اور یہودی تو اس میں پیش پیش رہیں گے۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا، ان کی عداوت کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ تمہارے بھائی کا بیٹا پیغمبر ہوگا اور جبرائیل اس پر نازل ہوں گے جس طرح موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوئے تھے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، انشاءاللہ خدا اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا کہ کوئی اس کو ضرر پہنچا سکے۔ پھر ہم شام کے لیے نکلے۔ جب ہم شام کے نزدیک پہنچے تو وہاں کے قصر حرکت میں آ گئے اور ان سے ایک نور آفتاب کے نور سے زیادہ روشن ظاہر ہوا۔
جب ہم شام میں داخل ہوئے تو تماشائیوں کی کثرت سے بازار میں داخل ہونا ممکن نہ ہو سکا۔ ہر طرف سے لوگ حضرت کی زیارت کو دوڑ پڑے۔ حضور کے حسن و جمال اور فضل و کمال کا شہرہ تمام اطراف شام میں پہنچا۔ جس جس جگہ راہب اور عالم تھے حضور اکرم کے گرد آ کر جمع ہوئے۔ علماء اہل کتاب کا ایک سب سے بڑا عالم نستورہ 3 روز تک آیا اور حضور کے سامنے بیٹھا لیکن کوئی گفتگو نہیں کی۔ تیسری شب وہ بے تابانہ آیا اور آپ کے گرد گھومنے لگا جیسے آپ سے کوئی التماس کرنا چاہتا ہو۔ میں نے پوچھا، اے راہب تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، ان کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، محمد ابن عبداللہ نام ہے۔ خدا کی قسم یہ سنتے ہی اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ ان سے گزارش کریں کہ اپنے شانے کھولیں۔ حضور اکرم نے اپنے شانوں سے کپڑا ہٹایا تو راہب کی نگاہ مہر نبوت پر پڑی تو وہ بے تاب ہو کر مہر نبوت کو چومنے لگا اور مجھ سے کہا، بہت جلد اس بچے کو واپس اس کی جائے پیدائش پر لے جائیے۔ اگر آپ جانتے کہ اس سرزمین پر اس کے کتنے دشمن ہیں تو ہرگز اسے اپنے ہمراہ نہ لاتے۔ پھر وہ روز آتا، حضرت کی زیارت کو اور مرسم خدمت بجا لاتا، لذیذ کھانے حضور کے لیے لاتا۔ جب ہم لوگ وہاں سے چلے تو حضرت کے لیے وہ ایک پیرہن لایا اور عرض کیا، حضور اکرم اس کو پہن لیں، شاید اس کے سبب آپ کبھی مجھے یاد فرما لیا کریں۔ جب میں نے دیکھا کہ حضور اکرم کے چہرے سے آثار کراہت ظاہر ہو رہے ہیں تو میں نے پیرہن لے کر رکھ لیا اور کہا، میں ان کو پہنا دوں گا، اور نہایت عجلت کے ساتھ حضرت کو لے کر مکہ واپس آ گیا۔ تو خدا کی قسم اس روز جو کوئی بھی مکہ میں تھا، عورتیں ہوں یا بوڑھے ہوں یا جوان یا بڑے، سب نے ان حضور اکرم کا استقبال کیا سوائے ابو جہل لعنت اللہ علیہ کے، کیونکہ وہ نہایت لاابالی اور نفس کا غلام اور مدہوش تھا۔ ناظرین، یہ تھا بحیرہ راہب اور علماء اہل کتاب کا حضور اکرم کو 8 سال کی عمر میں پہچاننا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔